सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मर्द और औरत जब वो एहराम की नियत कर लेते हैं, उम्रा की या हज की नियत कर लेते हैं, एहराम की पाबंदी उन पे आयद हो जाती है तो उनके लिए कुछ चीजें जो पहले हलाल थी वो हराम हो जाती है। बास चीजें जैसे शौहर पर बीवी हराम हो जाती है और बीवी पर शौहर हराम हो जाता है। यानी आप एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन मियां बीवी जैसे ताल्लुकात आप कायम नहीं कर सकते। हया के पर्दे में आप समझ सकते हैं। फिर मियां बीवी के दरमियान जो हया की बातें होती है, मखसूस बातें, वो बातें भी करना हराम हो जाती है। यानी वो बातें भी आप बात भी वो वाली बातें नहीं कर सकते जिससे आदमी के जज्बात उभरते हों, वो बातें करना भी हराम हो जाती है और वो काम करना भी हराम हो जाता है। ठीक है, अलबत्ता दुनिया की बातें, दीन की बातें, खानदान की बातें, ये सारी बातें जो आमतौर पे होती है वो जायज की जा सकती है। वैसे भी ज्यादातर जिक्र अस्कार करना चाहिए। दूसरी बात, मर्द और औरतों के लिए ये मुश्तरक है, वो कोई खुशबूदार चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे इत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते, कच्ची लौंग नहीं खा सकते, कच्ची इलायची, दारचीनी कच्ची नहीं खा सकते। अलबत्ता इसको डालकर खाना पकाया गया तो वो खा सकते। इसी तरह संतरा, खुशबूदार फल सूंघ नहीं सकते, अलबत्ता उसको खा सकते। इसी तरीके से जावित्री वगैरह या कोई खुशबू की चीज पल्लू में नहीं बांध सकते ये। और फिर अपने नाखून नहीं काट सकते। इसी तरीके से अपने बाल नहीं तोड़ सकते, जू नहीं मार सकते। इसी तरीके से जंगली जानवर का शिकार आमतौर पे कोई करता भी नहीं है, लेकिन जंगली जानवर का शिकार मसला है, नहीं कर सकते। अगर कोई शिकार कर रहा हो तो उसकी रहनुमाई भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो है वो किसी जानदार को, यानी कि उसको बगैर जरूरत के ईजा पहुंचाना, वो तो यूं भी नाजायज है। एहराम की हालत में और ज्यादा उसमें शिद्दत हो जाती है। ऐसे अंदाज से वुजू करना के मर्द के लिए कि वो दाढ़ी के बाल उसके टूटे, यानी उसको रगड़ना। वैसे भी आमतौर पे वुजू करने की सुन्नतों में ये है कि चेहरा मल कर, जैसे आमतौर पे लोग करते हैं ना, एकदम बिल्कुल चेहरा मल कर, जंगी पैमाने पर जिसको वुजू कह सकते हैं आप, तो ये वैसे भी इस्लाम में नहीं है। चेहरे का वो जो धुलने का अंदाज है वो इतनी नजाकत के साथ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब पानी चेहरे पे डालते थे तो यूं हल्के अंदाज से डालते थे और बहुत हल्के अंदाज से हुजूर अलैहिस्सलाम दाढ़ी का मसा करते थे। यूं भी चेहरे को बहुत मलना या दाढ़ी को बहुत मलना, ये फिजिकली तौर पर साइंस भी कहते हैं कि इसमें नुकसान है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इससे चेहरे की रौनक और जो वो जिल्द की चमक खत्म होती है बहुत चेहरा मलने की वजह से। इसलिए इमाम हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के मलफूजात उठाकर देखें, बहुत हल्के अंदाज से पानी डाला जाता है, बहुत हल्के अंदाज से आमतौर पे वुजू करना चाहिए। और एहराम में तो और एहतियात की जरूरत है कि बाल नहीं टूटने चाहिए। औरतें भी सर में कंघी, इस अंदाज, वो तो कंघी करे भी ना एहराम की हालत में, कि कंघी करेगी तो उसके बाल टूटेंगे और बाल टूटने पर उस पर कफारा लाजिम हो सकता है। औरतें हालत एहराम में जो है वो मुंह नहीं छुपा सकती। औरतों पर तो पर्दा फर्ज है कि उनको मुंह छुपाना चाहिए, लेकिन एहराम की हालत में उनको चाहिए कि वो सर छुपाए, बदन पूरा छुपाए, लेकिन वो चेहरे की इतनी जो टिकली है ये चेहरा खुला रखे। अगर औरतें जानबूझ करके कपड़े से चेहरा छुपाएगी और वो कपड़ा चेहरे पे लगेगा तो उन पर कफारा लाजिम आएगा। इसलिए हालत एहराम में चेहरा खुला रखना चाहिए। अगर औरत एहराम में चेहरा छुपाना चाहती हो तो उसको चाहिए कि वो कैप जैसी आती है ना, वो आमतौर पे मिलती है, वो यहाँ पे पहले वो बांधेगी और फिर वो कपड़ा डालेगी ताकि वो कपड़ा उसके चेहरे पे ना लगे। लेकिन उसमें भी नींद में बेहतियाती हो सकती है, तो बेहतर यही है कि चेहरा खुला रखे। अब एहराम की हालत में औरत को चेहरा खुला रखने की इजाजत है, इजाजत नहीं बल्कि उसको हुक्म है कि वो चेहरा खुला रखे, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का इम्तिहान है। मर्दों को कहा नजर झुकाना, औरतों को कहा कि चेहरा खुला रखना, यानी हज का इम्तिहान यही से शुरू हो गया है। और मर्दों के लिए हुक्म है, अरे खुद की औरत जब हराम हो जाती है एहराम में, तो दूसरी औरतें जो पहले से हराम हैं उनके ऊपर नजर उठाना कितना सख्त जुर्म होगा। तो जो हज जो है ना वो बहुत आजमाइश और इम्तिहानों का नाम है, तो इसलिए औरतों को चेहरा खुला रखने की इजाजत है। लेकिन औरतें जो है
وہ ہاتھوں کے دستانے پہن سکتی ہے، پیروں میں موزے پہن سکتی ہے، سینڈل جوتی پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں ایسا چپل یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پیر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے، ابھرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے۔ اس کے لیے اسی لیے مرد حضرات حالت احرام میں ہوائی چپل پہنتے ہیں، جن کو ہم سلیپر کہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں حالت احرام کے اندر۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، لیکن سر کو مل کر نہیں، داڑھی کو مل کر نہیں، صابن لگا کر نہیں، خوشبودار صابن بھی نہیں لگا سکتے، اس سے تو دم آ جائے گا، اور بغیر خوشبو کا صابن وہ بھی میل چھڑانے کی نیت سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر ہم بیت الخلا سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد وہ جو لکوڈ ہوتا ہے نا، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ دھلنے کے لیے، بدبو کو زائل کرنے کے لیے، جراثیم کے اثرات ختم کرنے کے لیے۔ اس کا استعمال صرف ہاتھ دھونے کے لیے، اتنا ہاتھ جتنا ہاتھ کو ہم نے بیت الخلا میں استعمال کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد خواتین کے لیے ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر خواتین سر پر کپڑوں کی گٹھی رکھنا چاہیں تو وہ گٹھی سر کی پہ اٹھا سکتی ہے، مرد نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طریقے سے مرد سلا ہوا تعویذ گلے میں یا بازو پر وہ احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتا۔ یہ مسائل ہے جو میں نے ایک ہلکا سا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حالت احرام میں مسواک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہے، کرنا چاہیے۔ البتہ احرام کی حالت کے اندر ایسی چیزیں نہیں کھائی جا سکتی کہ جس کے اندر پکنے کے بعد کوئی سینٹ وغیرہ ڈالا گیا، جیسے میں نے وہ جوس کے لیے بتایا، ایسے کھانوں کے لیے بھی ایسا کوئی سینٹ، جیسے زردے میں پکنے کے بعد مختلف فلاور کا جو ہے وہ سینٹ ڈالا جاتا ہے، وہ پکنے کے بعد اگر ڈالا گیا تو اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی احرام کی پابندیوں کو نبھانے کی آپ کو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ احرام کی پابندی آپ پر عائد ہو گئی، اب آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے نیند کی حالت میں بھی جو ہے وہ چہرے پہ کوئی کپڑا احرام کی حالت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اگر نیند کی حالت میں بھی انہوں نے کپڑا بھول سے ڈال دیا، بھول سے ڈالنے پر بھی کفارہ لازم ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یار ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، غلطی سے ہو گیا، غلطی ہوئی اسی لیے تو کفارہ ہوگا، چاہے غلطی جان بوجھ کے ہو چاہے انجانے میں ہو۔ تو نیند میں بھی آپ اپنے چہرے پہ چادر نہیں ڈال سکتے، عورتیں بھی نیند میں اپنے چہرے پہ چادر نہیں ڈال سکتی۔ البتہ کمبل وغیرہ نیند کی حالت میں اوڑھ سکتے ہیں۔ کہاں تک اوڑھ سکتے ہیں؟ جہاں تک کہ چہرہ نہیں ہے وہاں تک کہ پورے بدن پر کمبل وغیرہ اوڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہو تو شال وغیرہ بھی مرد اور عورتیں احرام کے اوپر سے اوڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر زکام ہو جائے تو زکام میں ناک بہتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کپڑے سے پوچھتے ہیں۔ احرام کی حالت میں کپڑے سے ناک چہرہ نہیں پوچھ سکتے، اس کے لیے آپ ٹیشو کا استعمال کریں۔ مرد ہو یا عورت احرام کی حالت میں یا وضو کرنے کے بعد کپڑے کا استعمال اس طریقے سے منہ پر نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کپڑے کا استعمال کیا تو کفارہ لازم آئے گا، اور کفارے کی مختلف صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم کو ڈر لگتا ہے کہ جب غلطی ہوگی تب دم لازم آئے گا، تو تب دم لازم نہیں آتا۔ دم کے لیے الگ صورتیں ہیں، ہر مرتبہ غلطی پر جو کفارہ آتا ہے وہ کفارے کی الگ الگ صورتیں۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو ہم آپ کو سوال کرنے کی اجازت دیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کفارہ کب لازم ہو سکتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا خاص ضروری ہے کہ آپ کے لیے کون سا کفارہ کب لازم ہو سکتا ہے۔ ہر غلطی پر دم نہیں ہوتا، اس کا آپ خیال رکھیں۔ دم کب ہوتا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اب پر فلائٹ چل رہی ہے، آپ ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ جدہ اتریں گے، جدہ اترنے کے بعد اگر اللہ آپ پہ کرم فرمائے تو آپ کا کام 10 منٹ سے 15 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ باہر نکل جائیں گے۔ لیکن اگر کبھی آزمائش ہو گئی تو آپ 8 گھنٹے بھی بٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، اور وہ اتنے نکمے ہوتے ہیں سعودی کام کرنے والے، وہ سگریٹ پیئیں گے، بات کریں گے، پھر ایک ٹھپا لگائیں گے، پھر اٹھ کر ادھر جائیں گے، پھر اتنی وہ موڈ آف ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، لیکن صبر کا وہ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی بھی کر دیتے ہیں، لیکن بہت وہ شاہی مزاج جس کو کہتے ہیں نا، ایسی طبیعت ہے، موڈ میں ہے تو فٹافٹ کریں گے، اور نہیں تو ادھر بات کریں گے، ادھر فون پہ بات کریں گے۔ لوگ کھڑے
کھڑے ہیں. اب آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. انڈیا ہو تو تھوڑی سی زگ زگ بگ بگ تک تک بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہاں کیا کریں گے آپ؟ تو ایسی صورت میں اگر آپ کا کام 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے, آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ جب گئے تھے عمرہ پر, غالباً ہمارے جمیل بھائی تھے, حسن مقادم صاحب تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت نور بھائی بھی ہمارے تھے. بڑی تعداد تھی ہم لوگوں کی, ایک ساتھ تھے. 8 گھنٹہ کم و بیش ہم کو بٹھا کے رکھا تھا, اور وہ اس کے لیے امیگریشن کے لیے, سکہ لگانے کے لیے, باہر نکالنے کے لیے. اور وہ سارا سامان جو ہے سب ہم لوگوں نے لگیج میں ڈال دیا, کھانے پینے کی ساری چیزیں. چھوٹے بچے بھی ساتھ میں تھے. پانی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو پانی 5 ریال کا پانی, اور وہ اتنے سارے لوگ, کس کو پلائیں پانی, کیا کریں؟ تو ایسی حالت میں بڑی دشواری ہو گئی تھی. تو ایسی صورت میں آپ اگر اپنے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھیں, آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آپ کا کام ہو گیا تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ کو بالفرض دیر تک بیٹھنا پڑا تو وہاں پر آپ ان چیزوں کو کھا پی سکتے ہیں, کیونکہ ایئرپورٹ پر چیزیں بڑی مہنگی ملتی ہے. 5 ریال کا 6 ریال کا تو اتنا سی بوتل میں ایک پانی ملتا ہے جو آپ 3 گھٹ کے اندر پی جائیں گے. تو اس لیے آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے, سہولت کی چیزیں آپ کے پاس کھانے پینے کی ہونی چاہیے. اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے. ویسے ہمیشہ آپ کو 8 گھنٹہ نہیں بٹھایا جاتا, آپ آدھے گھنٹے میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے, 10 منٹ میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیر تک آپ کو بیٹھنا پڑے, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. احرام کی حالت میں استنجا, پاخانہ پیشاب آپ سب کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ جدہ پہنچے تو جدہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ ٹوائلٹس ایسی ہوتی ہے جو انگریزی ہوتی ہے, اور کچھ انڈین بھی وہاں بنی ہوتی ہے. تو آپ وہاں پر دیکھیں گے تو ہوگا. اور اگر آپ کو کہیں ایسا ہو کہ انڈین نہ ملے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اتنے کپڑے آپ کیسے سنبھالیں گے, کیسے بیٹھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اتار سکتے ہیں, یہ بھی اتار سکتے ہیں, یہ بھی اتار سکتے ہیں. حالانکہ اس کو اتارنے کا حکم نہیں ہے, لیکن آپ کے کپڑے ایک گندگی سے میلے نہ ہو جائیں, اس لیے کیونکہ آپ کو اس پہ بیٹھنا نہیں آتا نا. اکثر لوگ ہمارے مالیگاؤں کے, ہمارے گھروں میں عام طور پر انگریزی ٹوائلٹ ہے ہی نہیں, انگلش نہیں ہے, تو بیٹھنے کا مزاج نہیں ہوتا ہے بڑے بوڑھوں کا, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہ بھی لٹکا دیں, وہاں لٹکانے والا ہوتا ہے, یہ بھی لٹکا دیں اور دونوں پیر اس کے اوپر رکھ کر کے بیٹھ جائیں, استنجا وغیرہ کر لیں. اس کو اتار کر رکھنے سے یا اس کو اتار کے رکھنے سے آپ کا احرام ختم نہیں ہوگا, آپ کے احرام کی نیت ٹوٹے گی نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں, ارے چادر ہٹا لی تو احرام کی نیت ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ چادر احرام کی چادر ہے, لیکن اصل جو ہے وہ احرام نیت کو کہتے ہیں, اصل احرام نیت کو کہتے ہیں. تو آپ اس کو اتار کر بھی استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پھر باندھ لیں اندر, اور اس کے بعد پھر اس کو اسی طرح اوڑھ لیں, وضو وغیرہ کر لیں. اب آپ جو ہے وہ باہر جیسے نکلیں گے تو آپ کا سارا سامان جو ہے وہ پہلے سے آ کر کے وہاں پڑا رہے گا, اور بیگ پر بڑے الفاظ میں یہیں سے آپ کو اپنا نام لکھ لینا چاہیے, وہ نشانی رہتی ہے. کوئی کپڑا وغیرہ بھی نشانی کا باندھ لینا چاہیے, تو وہاں ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے. تو سارا سامان وہاں پہ آپ کا پہلے سے پڑا ہوا رہے گا. آپ ویل چیئر وہ جو ہے وہ لے لیں, اور اس کے بعد وہ لینے کے بعد ٹرالی لینے کے بعد اس میں اپنا سامان رکھیں. آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو معلم کی بسیں وہاں پر پہلے سے موجود ہوگی, وہ آپ کو وہاں آدمی موجود رہے گا, معلم کی بس میں بٹھائے گا, اور پھر آپ مکہ المکرمہ جائیں گے. کوشش کریں زیادہ باتیں نہ کریں, فضول باتیں نہ کریں, دنیا کی باتیں نہ کریں, کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ, پہلی مرتبہ, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آخری مرتبہ ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے, لبیک پڑھنا چاہیے. بلندی پر چڑھو تو لبیک پڑھو, نیچے اترو تو لبیک پڑھو, اللہ کی تسبیح کرو, تحلیل کرو. بڑی برکت والی زمین ہے. تو اب آپ بس میں بیٹھیں, دعا پڑھیں, پھر لبیک پڑھتے ہوئے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جائے.